अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे अडियाला के हवाले से। आपने देखा कि वहाँ पे जो एक ड्रामा शुरू हुआ था, वो बहरहाल ख़त्म हुआ। उनको साथ जो सलूक हुआ वहाँ पे, वो आपने देखी होंगी तस्वीरें और वीडियोज़ वगैरह भी। ये इंटेंसिफ़ाई कर रही हैं चीज़ें और बहुत ज़्यादा सीरियस होती चली जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ इतनी ज़्यादा लोगों की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा सख्ती हो रही है। तो उसका कोई ना कोई तो नतीजा निकलेगा और जल्दी निकलेगा, क्योंकि जो जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहे हैं, वो बहुत ही एक भयानक किस्म की चीज़ जो है वो हो सकती है उसमें। दूसरी चीज़ जो है वो आपको पिछले 2-3 दिन से बता रहे हैं, जो कि साइफ़र लीक का मामला हुआ था, उसने रीइग्नाइट किया है पूरी की पूरी रिजीम चेंज की जो डिबेट थी उसको। उसका ज़रा तज़िया करेंगे कि उसके ऊपर अब क्या सूरत-हाल चल रही है, उसकी कैसे ये पैन आउट होगा। तीसरी तरफ हम ये देखेंगे कि ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने फिर कहा है कि ईरान के ऊपर अटैक दोबारा हो सकता है, अनदर बिग हिट। ये कह रहे हैं कि जी अभी मैंने आपको कल भी कहा था ना कि उनका कुछ पता नहीं 2 घंटे के बाद कुछ और चीज़ कह दें, तो वही आज हुआ है। उन्होंने कहा जी कि वो दोबारा भी कर सकते हैं हमले। साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक प्रेशर है, वो उसको टाइटन कर रही है अमेरिका की हुकूमत किसी भी तरीके से। मुख्तलिफ जो उन्होंने एक न्यूज़ जो है वो टाइट किए हुए हैं, वो कर रहे हैं उसको। और साथ-साथ जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, उनका मामला भी ज़रा देखते हैं। उनकी बड़ी अजीब-सी सिचुएशन इस वक़्त बनी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान इंडिया की जो एक पिछले दिनों में आपने देखा कि जो इंडियन आर्मी चीफ़ है, उनकी एक स्टेटमेंट आई, उसने सिचुएशन को मज़ीद एस्केलेट किया है। उसपे आईएसपीआर ने शार्पली रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो इस तरह के बयानात हैं, ये बड़े गलत हैं। फिर साथ-साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी जो है क्रॉस बॉर्डर वायलेंस जो है वो चल रही है, जो बहुत ही अलार्मिंग है, ये नहीं होनी चाहिए, उसका भी तज़किया करते हैं। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी वायलेशंस जो हैं, ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब होती चली जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और उनके तज़िया जात जो हैं वो आप ज़रूर पढ़ा करें, ट्विटर पे भी हैं और वैसे भी उनके जो कॉलम्स और आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर पढ़ा करें। हियर कम्स साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। कैसा है? वालेकुम सलाम। साद भाई, अब मैं तो क्या करूँ, मैं हर हर हफ्ते आपसे बात करते हैं। ये जो पीटीआई वाला मामला होता है, बच्चे बहनें जाती हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाने दी जाती। पिछले हफ्ते आपको याद है कि सुहेल अफरीदी भी आए थे, तो उन्होंने कहा था जी हम 1 हफ्ता दे रहे हैं, अगले हफ्ते तक अगर इन्होंने मुलाकात ना करवाई तो हम ज़रा थोड़ा-सा सख्त एहतजाज करेंगे। अब वो थोड़ा-सा सख्त उन्होंने आज करने की कोशिश की है, ज़्यादा नहीं सख्त किया। लेकिन बहरहाल वो पहुँचे हैं वहाँ पे, 26 नंबर चुंगी के ऊपर उनको रोका गया। वहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो बेचारी, मैं देख रहा था कि हराम। मैं कहता हूँ हमारे अंदर ज़रा भी वो एक नहीं है कि किसी का ख़्याल रखा जाए, किसी का ज़रा देखा जाए कि भई लोगों की, वहाँ पे मैं देख रहा था गाड़ियाँ बेचारों की पेट्रोल ख़त्म हुए हुए हैं। बाइक्स वाले जो लोग हैं, अब एक इतना महँगा पेट्रोल है, कोई भरवा तो सकता नहीं है टैंकी पूरी। तो वहाँ पे बेचारे स्टक हुए हुए हैं, किसी को नोबडी केयर्स। तो ये जो सूरत-हाल है, ये क्या हो रही है, क्यों हो रही है और इसका अंजाम क्या निकलता देख रहे हैं आप? जी हाँ, कसाना साहब, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन दे दिया। ये सिचुएशन तो एस्केलेट हो रही है और इतने महीनों के बाद मैंने पहली दफ़ा देखा कि काफ़ी एनर्जी थी क्राउड में। क्राउड बड़ा था और डिसरप्शंस भी ज़्यादा हुई। अब ये मेन चीज़ तो ये है ना कि ये सस्टेन कर पाएंगे और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये हाइब्रिड रेजिम में ये क्या मेजर्स लेती है कि ये रुक जाएं। तो वही है, रेजिस्टेंस का एक वो है फॉर्म जो कि चल रहा है और मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट साइन था कई महीनों में। और ऑब्जेक्टिव तो वही है कि भाई इमरान खान को रिलीज करवाना है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी है एंड सो ऑन। दैट्स अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो उसको फर्दर करने के लिए आज काफ़ी एनर्जी मैंने देखने में आई और देखते हैं ये सस्टेन होती है या नहीं। लेकिन इसमें जो एनर्जी तो चले वो दिखा रहे हैं, लेकिन इतने में जो लोकल पीटीआई के चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पिंडी इस्लामाबाद के चैप्टर्स हैं, उन्होंने कोई ख़ास वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं की है। और जिस तरीके से कहा गया था, कॉल दी गई थी, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग फिर भी नहीं निकले हैं। अभी भी लोगों में मुझे लगता है कि जैसे खौफ है। ये नहीं है कि उनके वोट्स नहीं है, उनके वोट्स हैं, लेकिन जो उनका जो एक सपोर्ट लेवल है उसमें वो सबड्यूड हो गए हैं, मेरा ख्याल है। क्या आपका क्या ख्याल? नहीं, बिल्कुल है, अभी भी सबड्यूड है। मैंने ये नहीं कहा कि मैसिव थी ये जो रैली थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फॉलो अप भी तो हो रहा है ना। फ्राइडे को आपने देखा है कि पीटीआई ने फिर उसके साथ जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे मिलके फिर एहतजाज करने का प्लान बनाया। 22 यस। तो ये एक प्रोसेस चल रही है। अच्छा, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कसाना साहब, कि इनमें से बहुत से लोग
صرف عمران خان اور پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے لیے نہیں آ رہے, بہت سے لوگ اکنامک کنڈیشنز کے بھی بہت اپسیٹ ہیں. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے کہا نا کہ بھائی اگر آپ پیٹرول نہیں بھر سکتے اپنی اور ادھر ادھر نہیں جا سکتے, آپ کا بزنس سارا افیکٹ ہو رہا ہے, اور پاورٹی لیول تو 50% سے بھی زیادہ سب ایگری کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کا جو پاورٹی لیول ہے بہت ہی زیادہ ہے, تو بڑھتا چلے جا رہا ہے. تو یہ کنڈیشنز بن کے ایک موومنٹ لانچ ہو سکتا ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موومنٹ لانچ ہو جائے گی؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب بہت سی چیزیں کنیکٹڈ ہیں انٹرنیشنل ایونٹس کے ساتھ بھی. اگر یہ سچویشن ورس ہوتی جاتی ہے, اگر ایران کے اوپر پھر حملہ ہوتا ہے اور پھر آئل کی پرائس جو بھی جاتی ہے, تو پاکستان کی کنڈیشنز تو بالکل ہی ڈسمل ہو جائیں گی. میں بتا دوں آپ کو ابھی بھی, اینڈ یو نو. لیکن اگر کوئی وہاں سلیوشن ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے, کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر آئی تھنک سچویشن ول بی بیٹر فار دا ہائبرڈ رجیم. وہ کریڈٹ بھی لیں گے اس چیز کا, اور پوٹینشلی باتیں چل رہی ہیں ابھی بھی کہ بیک گراؤنڈ کے اندر کے پنڈی کے اسلام آباد کے اندر پھر سے ٹاکس ہوں گی ان دا نیکسٹ کپل آف ڈیز اور ویک اور سو. آئی نو کہ مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا ہے, لیکن جے ڈی وینس نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آج دیا ہے. وہ کیا دیا انہوں نے, جے ڈی وینس نے کیا کہا ہے, وہ جو وار ایکٹ والا جو ہے وہ نہیں, جے ڈی وینس نے تو یہ کہا ہے کہ وی بوتھ وانٹ ٹو میک اے ڈیل, میننگ کہ ایران بھی ڈیل کرنا چاہتا ہے, اور اب ہماری جو نیگوسیشنز ہیں وہ کافی قریب ہیں, اور ہم بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہم انہیں نیوکلیئر ویپنز تو بنانے نہیں دیں گے, انریچمنٹ نہیں کرنے دیں گے, لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, تو اور پھر سینکشنز بھی ہٹ سکتی ہیں, اینڈ سو آن. تو ایک پرومسنگ بیان, اور دوسری طرف آپ نے ٹرمپ کا تو بیان دکھا ہے کہ ہم اٹیک کر دیں گے. اسرائیلیز بیک گراؤنڈ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اتنا, یعنی کہ ہی سو والیٹائل, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کیا کرنے والا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہوئی امریکہ کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ وار پاورز ایکٹ سینٹ نے ایڈوانس کر دیا ہے, میننگ ہی ہیز ٹو اسٹاپ دا وار, لیکن اس کا بھی ایک میکینزم ہے کہ وہ تو ایڈوانس ہو گیا, فل ووٹ ہوگا سینٹ کے اندر, لیکن اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے, لیکن پھر وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جائے گا اور پھر ٹرمپ ویٹو بھی کر سکتا ہے اس کو. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن اب آج پول ایک آیا ہے جس میں کہ ملینیم, تو یہ سچویشن ہوئی ہے کہ ملینیل ووٹرز بھی ٹرن کر ان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ٹرن کر رہے ہیں. تو امریکہ میں جو اس وار کی ایکسیپٹنس تھی وہ گرتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ابھی پی ٹی آئی پہ واپس آتے ہیں تھوڑا سا, یہ جو اب صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جمعے کی اب کال دی ہے, ویسے بائی دا وے آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے کے پی ہاؤس میں, اب اس میں دیکھیں کہ کیا یہ لائیں عمل دیتے ہیں. لیکن ہم اوور آل دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے, میں کل بھی ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے سے, سابق ایم پی اے سے بات کر رہا تھا, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اسپیشلی, انہوں نے یہ وہ کہتے ہیں نا فیت اکمپلی کے طور پر اس کو لے لیا کہ جی عمران خان اب جیل میں ہے, وہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ وہ جیل میں ہی رہے گا, اس کو باہر نہیں آنا ہے, تو ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے, وی ہیو ٹو موو آن. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے, کیا یہ تجزیہ درست ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک قسم کا اپنے لیڈر کو ابینڈن کر دیا ہے, یا ایٹ لیسٹ ان کو بس کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی جو بھی ہے ٹھیک ہے؟ میں اس میں سمپل آنسر آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک پاورفل فیکشن ہے پاکستان کے اندر, بہت پاورفل ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ہائبرڈ رجیم ہے, اور پی ٹی آئی والے جو ٹرن کر گئے ہیں بیسکلی دے آر ناؤ ورکنگ فار دس ہائبرڈ رجیم. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ عمران خان واپس نہیں آ سکتے, ان کو جیل میں رکھنا ہے ایز لانگ ایز پاسبل, اور یہ سائفر وائفر کا معاملہ ہوتا رہے, لیکن وہ جیل میں رہیں گے اور وہ پاور میں واپس نہیں آئیں گے. تو یہ پرابلم ہے نا, تو پرابلم ان کو کنفرنٹ کرنا ہے, اس گروپ کو کنفرنٹ کرنا ہے. ہاں, لیکن مسئلہ ساتھ بھائی دیکھیں نا, آپ نے سائفر کا ذکر کیا, میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ جو جس طرح ڈاپ سائٹ نے اب یہ کنفرم کر دیا کہ دیر واز اے سائفر, اور اس نے وہ باقاعدہ 3 پیجز بتا دیے ہیں کہ یہ پیجز ہیں, انہوں نے بہت بڑا یہ اسکوپ دیا ہے. تو اس کے بعد تو وہاں پہ تو ایک قسم کا قیامت آ جانی چاہیے تھی, قیامت صغریٰ آ جانی چاہیے تھی کہ جناب دیکھیے آج ہمارا جو لیڈر ہے وہ ونڈیکیٹ ہو گیا, آج ہمارے لیڈر کی جو بات تھی وہ ان کو پکی بات ہو گئی ہے, اور اب امریکہ کی طرف سے ڈراپ سائٹ جیسے ادارے نے اس کو ونڈیکیٹ کر دیا ہے, تو اب ہم نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس ننھی منی سی وہ سلمان راجہ صاحب نے کر دی اور دیٹس اٹ. کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. میرا انالیسس یہی ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے یہ, لیکن پولیٹیکلی یہ پاسٹ ٹینس ہے, پرانی بات ہو گئی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ اس کے اندر ڈسکشن ہوئے. شیور عمران خان ونڈیکیٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. مین ایشو وہی رہے گا کہ یہ لابی ہے, پاورفل لابی, اینٹی عمران لابی, اس کو کیسے کنفرنٹ کرنا. لیکن دیکھیں نا آپ, ٹھیک ہے پاس تو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی امپورٹنس ہے, دیکھیں نا پورے کا پورا نیریٹو اس سے بدلتا ہے. تو اس نیریٹو کو بدلنے کے لیے وہ جتنا زیادہ اس سائفر کو یوز کر سکتے ہیں, اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. نہیں, بڑی چیز تو ہے, لیکن کس طرح یوز کریں گے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو کانگریس کے اندر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پھر سے امریکن کانگریس میں, اور اس میں رسپانسبلٹی کریں, وہ ہونے نہیں دے گئی, کیونکہ رائٹ ناؤ فیلڈ مارشل فیوریٹ ہیں ان کے ٹرمپ صاحب کے, وہ نہیں ہو سکتا. وہ سسٹم جو ہے اسٹیکٹ ہے, انٹرنیشنل سسٹم اگینسٹ پی ٹی آئی. اچھا, دوسری بات ہے انٹرنلی میں بات کر رہا ہوں, اس میں لوگ آج کل اپنے اکنامک حالات میں زیادہ انوالوڈ ہیں, ان کی اپنی جو ڈے ٹو ڈے لائفز ہیں اس میں زیادہ انوالوڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ سائفر امپورٹنٹ ہے, لیکن اٹس ناٹ سم تھنگ کہ کوئی چینج کر سکتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ ڈراپ سائٹ کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, تیسرا دن ہے انہوں نے اس ٹویٹ کو پن کیا ہوا ہے. جی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈراپ سائٹ جیسی جو ایک سائٹ ہے, ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے, حالانکہ وہ امریکن ادارہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سٹوری انہوں نے بریک کی ہے کہ اس کو تیسرے دن سے انہوں نے اس کو پن کیا ہوا ہے. تو یہ کیا 7 ملین ویوز ہیں کسانہ صاحب آج. ہاں, تو آپ دیکھیں نا, میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, شاید ان کو اندازہ نہیں ہے 6.5 ملین تو ہو چکے ہیں. ہاں جی, 47,000 لائکس کی ہوئی ہے, 27,000 جو ہے وہ اس کو ریپوسٹ کر رہے ہیں, 2,000 جو ہے کامنٹس ہیں. اب اتنی بڑی سٹوری کو جس کو پن کیا ہوا ہے ڈراپ سائٹ نے, اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ یوز ہی نہیں کر رہی ہے. ہاں جی, استعمال تو کرنا چاہیے, لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ خود بھی ریپیٹ کرتے آئے ہو, میں نے بھی کتنا آپ سے جب سے پروگرام کر رہا ہوں, کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان باہر آ جائیں, ان کی جو نائس لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو جائے, کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں بڑا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں سسٹم کا. عمران خان کے ووٹ سے آئے ہیں, لیکن ایڈوانٹیج لے رہے ہیں اپنی پوزیشن کا. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی بد اخلاقی کی بات ہے, اور شاید یہی وجہ بھی ہے کہ یہ جو آج کل کی لیڈرشپ ہے, آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس میں سے اکثریت جو ہے, اس نے تو عمران خان کے ساتھ کام بھی نہیں کیا ہوا, لیکن لیڈرز بن گئے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے دے ہیو نیور ورکڈ ود عمران خان, اس لیے ان کو میرا خیال ہے وہ کمٹمنٹ لیول بھی ان کا نہیں ہے. ان کا وہ چیز جو جس طرح بہنیں سوچتی ہیں یا جو پرانے ان کے ورکرز ہیں وہ سوچتے ہیں, اس طرح وہ نہیں ہے. اب یہ جو وہ کلا کا جو کلب بنا ہوا ہے, انہوں نے کہاں کام کیا عمران خان کے ساتھ؟ بالکل نہیں. اور ان کے جو موٹیوز ہیں, ان کا جو آبجیکٹیوز ہیں, وہ عمران خان سے ملتے ہی نہیں بالکل. بھائی عمران خان تو ملک کو چینج کرنے آئے ہیں نا, تو یہ لوگ چینج میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہاں, لگتا تو نہیں ہے, بالکل نہیں لگتا. اچھا جی, یہ ذرا تھوڑا سا یہ اب انٹرنیشنل پہ آ جاتے ہیں, ایران کے اوپر آ جاتے ہیں, کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کی جو کلا بازیاں ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. پرسوں انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ایک فرمائشی پروگرام کے تحت اس کو روک رہے ہیں, اب اٹیک نہیں ہوگا, اور آج پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بہت بڑی ہٹ جو ہے وہ ایران کے اوپر ہو سکتی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ نہیں, اسٹریٹجی تو کلیئر ہے ان کی, بھائی پریشر تو آن رکھنا ہے جب تک کہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا, لیکن بیک گراؤنڈ کے اندر کافی کام ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھائی ایران کے اوپر, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اکنامک پریشر بڑا بڑھتا جا رہا ہے کسانہ صاحب, وہاں بڑے برے حالات ہیں. اب وہ کتنی دیر وithstand کر سکتے ہیں اس چیز کو, اچھی بات ہے بھائی, کر سکتے ہیں, ریزسٹنس دکھا رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ دن لاسٹ کریں گے اکنامک فرنٹ کے اوپر, کیونکہ بھائی آئل کی تو ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے نا ان کی, بالکل ان کے سورس آف ریونیو بند ہو گیا ہے, اور سینکشنز لگی ہوئی ہیں اپنی جگہ, تو ان کے لیے سچویشن بڑی ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ بات ہے. تو آئی تھنک کہ ڈپینڈ اسی پہ کرتا ہے کہ, اور ٹرمپ صاحب کے جیسے میں نے آلریڈی مینشن کر دیا, جو ان کی امریکہ کے اندر سچویشن ہے وہ اچھی تو نہیں ہے نا. تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں مل کے ایک ڈیل بن سکتی ہے. تو لیکن اس میں جو کورسو ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اس کو دیکھیں نا, اس کی بھی تو لمٹس ہوتی ہیں نا. کورسو ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی تو ہر وقت نہیں چل سکتی نا. تو کیا یہ ہم یہ سمجھیں کہ جو پبلک الٹیمیٹمز وغیرہ دیتے ہیں
یہ بیسیکلی ریویل کر رہا ہے کہ ان کا جو ایک ڈکلائننگ یو ایس لیوریج ہے ان دا ہول ریجن، کیا یہ اس طرح ہو رہا ہے؟ آئی تھنک کہ ڈکلائننگ تو ڈیفینیٹلی ہے، چینجنگ بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ امریکہ وہاں اس ایریا سے اسٹل امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ اسٹل از ویری امپورٹنٹ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ اینڈ دیٹ ریجن. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی جبھی تو کنٹریز لائک انڈیا اینڈ پاکستان آر پلئنگ مچ مور میجر رول، اور چائنا کے تو رول تو آپ کو پتہ ہی ہے، چائنا اور رشیا کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ چینج ہوگی. یہ امیڈیٹلی نیکسٹ 2 ویکس کے اندر یا ویک کے اندر ٹرمپ ول ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ بھائی دیکھیں کیا کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایک راؤنڈ اور کرنا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے. اور یہ جو گلف مونکیز ہیں، میں ایک راؤنڈ اور کیا تو ان کا ایران کا کاؤنٹر آفینسو ہوگا، وہ گلف اسٹیٹس کے اوپر افیکٹ کرے گا اور اکانومی پہ افیکٹ کرے گا. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ جو گلف مونکیز ہیں اور جو جی سی سی وغیرہ کے جو ہیں سارے ممالک، یہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے فنڈامنٹلی ایک ڈیسیژن لیا کہ شفٹ کرتے ہیں کنفرنٹیشن کی پالیسی کو ٹورڈز ریجنل اسٹیبلٹی، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جو اکنامک ڈسرپشنز ہیں وہ تھوڑی سی کم ہو جائیں گی، لیکن جو ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ تو بہت بڑھ جائے گا. ایران کا انفلوئنس بڑھنے، یہی تو اسرائیل کو اور امریکہ کو ڈر ہے کہ بڑھ جائے گا اگر انہوں نے انٹیکٹ چھوڑ دیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی باتیں چل رہی تھی ریسنٹلی، اور پتہ نہیں کہ اس میں سچ ہے یا نہیں ہے، کہ سعودی عربیہ اور ایران نان ایگریشن پیکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی چیز ہو جائے گی تو ایران کا انفلوئنس ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گا. اور وہ ظاہر ہے کہ یہ جو گلف مونکیز ہیں ان کو تو پسند نہیں آئے گا. لیکن یہ جو یو اے والا معاملہ چل رہا ہے، آن گوئنگ ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر اب اوپنلی سامنے بھی آ چکے ہوئے ہیں. یو اے کیا سوچ کیا رہا ہے؟ کیا ان کو کچھ انہوں نے کچھ اس طرح کی کچھ گارنٹیز وغیرہ دی ہیں امریکہ نے یا اسرائیل نے کہ بھئی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا بندوبست کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ اتنا اوپنلی جائے نا ایک اسرائیل کے حق میں، میرا خیال ہے کہ اور یہ بھی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے ان کے جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں. ڈیفینیٹلی انٹرنل ڈائمینشن افیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو مائنورٹی میں ہے. اماراتیز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیر اے ویری اسمال پیس آف دی اوور آل پزل ان دی یو اے ای، اور وہ ان کے پاس ہی ووٹ ہے، ان کے پاس ہی سب کچھ ہے. تو بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے رول آف دا ڈائس کیا تھا. آئی تھنک اٹ ہیز فیلڈ کہ بھائی انہوں نے سارے ایگز یو اے نے اسرائیل کے باسکٹ میں ڈال دیے تھے، امریکہ کی باسکٹ میں ڈال دیے تھے. اب ڈائیورسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈیا سے تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اب سنا پاکستان سے بھی بات کرنی شروع کرتی ہے پھر سے. پاکستان کے ساتھ لیکن ان کو تعلقات وغیرہ ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن جو انڈیا کی آپ نے بات کی ہے، انڈیا کی جو آرمی چیف ہیں ان کا جو بیان آیا اس کے بعد پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی کنڈیمنیشن آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پروووکیٹو کامنٹ ہے. تو یہ انڈین آرمی چیف کو یہ ان دنوں میں خاص طور پہ جب ایک طرف آر ایس ایس والے کہہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ چینلز کھولیں کمیونیکیشن کے، ادھر سے آرمی چیف کا ان کے جو ہیں وہ اس طرح کے بیانات آنا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ جی ہاں بالکل. اور دیکھیں کانٹرڈکٹری ہے بالکل. یہ کرنٹ آرمی چیف نے ایسا بیان دیا ہے، اور جو پریویس ہے ان سے پہلے تھے انہوں نے وہی بیان دیا جو آر ایس ایس والے کہ پاکستان کے ساتھ چینل کھولے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہاں بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھائی کیا اپروچ ہونی چاہیے. لیکن ایک نیوز اور سرکولیٹ کر رہی ہے کہ امریکہ نے پریشر ڈالا انڈیا کے اوپر ٹو ٹاک ٹو پاکستان ٹو ریزالو دس ایشو. تو یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھیں. آئی تھنک کہ یہ اسٹیٹس کو رہے گا. آئی تھنک کہ بات چیت زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ٹریک 2 شاید پھر سے ریوائیو ہو جائے. ٹریک 2 جو پرائیویٹ جو ڈسکشن چل رہے تھے بہت پہلے، وہ شاید ریوائیو ہو جائے. وہ ہو سکتا ہے. اچھا لیکن یہ بتائیں گے اب کیونکہ انڈیا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ مودی صاحب کے ساتھ ناروے وغیرہ میں کیا چکر چل رہا ہے جی؟ وہاں پہ ان کے ساتھ ایک لڑکی نے سنا ہے ان کی تباہی پھیر دی ہے، یہ کیا ہوا؟ بالکل بالکل، بہت ہی زبردست نیوز ہے یہ. انڈیا کے اندر بہت اپسیٹ ہے، انڈیا کے اندر کارٹونز جا رہے ہیں ادھر ادھر. اور وہ جو ناروے کا جو مین پیپر ہے اس نے ایسا کارٹون مودی صاحب کے بارے میں پبلش کر دیا. بہت ہی اوفینسو کارٹون ہے وہ. اور لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں 6 ملین کا ایک ملک ہے ناروے، وہ پریس فریڈم میں بڑا بلیو کرتا ہے. یہ کارٹون دیکھ لیں آپ. جی دیکھ لیں، یہ کارٹون ہے نا؟ ہاں جی. یہ تو اسنیک چارمر کے طور پر بتا رہے ہیں ان کو. ہاں بالکل کہ بھائی یہ تو اسنیک چارمر ہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میننگ ہی از جسٹ سیلز چورن. ہوئے ہوئے ہوئے. اور وہ بھی وہ بھی نارمل میں. لیکن بات تو ویسے بات تو ٹھیک ہے نا سعد بھائی، ہے تو ایسے ہی ہے.
لیکن وہ جو بچی ہے اس کے تو اتنے زیادہ اس کے فالوورز بڑھ گئے ہیں, وہ اس نے کیا پوچھا تھا اس سے؟ ہاں پتہ نہیں, اس نے بس اس نے یہی پوچھا تھا کہ پریس فریڈم کے بارے میں پوچھا تھا کہ بھائی ہم لوگ آپ آنسر کریں. انہوں نے ریفیوز کر دیا بالکل, اور الٹا انہوں نے جواب یہ دیا بھائی ہم لوگ سویلائزیشنل کنٹری ہیں, 5000 کی سویلائزیشن, 5000 سال کی, وی ڈونٹ ہیو ٹو آنسر ٹو یو. اس طرح کا رسپانس آپ ایسے ملک میں جا کے یہ نہیں کر سکتے. اس نے واک آؤٹ اصل میں وہ اپنے میڈیا کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نا, میڈیا کو تو اپنے تو آج تک انہوں نے ایک بھی انٹرویو نہیں دیا. ایگزیکٹلی, اور یہی سچویشن ہے, اسی پہ مذاق اڑائے انڈیا میں, ساری انڈیا میں مودی صاحب کی مذاق اڑائی جا رہی ہے. یہ حالت ہے انڈیا جیسے ملک کی, تو اب کیا بندہ کرے. تو یہ ہمارے ساتھ پنگا کیا لیں گے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا بتانا چاہیے. اچھا یہ افغانستان پہ کیا چل رہا ہے؟ افغانستان کا جو معاملہ ہے, یو این ریلیٹڈ رپورٹنگ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جو افغانستان کے سویلینز ہیں وہ کراس بارڈر کانفلکٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں اس سال کے اندر ان کی موت واقع ہو چکی ہوئی ہے. تو کیا پاکستان کو افغان پالیسی کو ذرا تھوڑا سا ریویو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک عجیب کا قسم کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں, بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے, اور یہ کیونکہ گلف میں جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے زیادہ اٹینشن اس کے اوپر آتی نہیں ہے. لیکن ٹیرورزم تو ہو رہا ہے, اور پاکستانی مارے جا رہے ہیں, افغانی مارے جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انلیس کہ طالبان اپنی فنڈامنٹل پالیسی کو چینج کر دیں اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا بند کر دیں اور بی ایل اے کو, تو جب تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی. یہ کانفرنٹریشن اور یہ جو اسٹیٹس کو اسی طرح رہے گا. تو یہ جو آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے یا میڈیا فریڈم کی بات کی ہے, ویسے انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں وہ پاکستان کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہی ہیں. جو انٹرنیشنل رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ دے کنٹینیو کرٹیسائزنگ پاکستان. وہ پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا فریڈم نہیں ہے, پولیٹیکل کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں. تو کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے اس چیز کو کہ گورننس کی جو آپٹکس ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں فورن انویسٹمنٹ کو, اور خاص طور پر ڈپلومیسی کے حوالے سے اور انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کے حوالے سے؟ تو کیا یہ ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا؟ احساس ہوگا, لیکن یہ ہماری پرائرٹیز میں نمبر 10 پہ ہوگا, فرام 1 to 10. ٹاپ پرائرٹی یہ بالکل نہیں ہے, اور ہوگی بھی کبھی نہیں, کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے پریس فریڈم تو ایسے نام میں ہے نا, تو سب ایون دو اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, پاکستان کا پریس فریڈم بہتر ہے انڈیا سے, یہ آپ دیکھیں ریسنٹ رپورٹ جو ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ریالٹی وہاں کی, تو آئی ڈونٹ تھنک دے ول فوکس آن ہیومن رائٹس اور اینی آف دس. وہ اسی طرح کی پالیسیز جو آج آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایس ایچ او نے ایک چیف منسٹر کو روک لیا, یہ حالات ہے, یہ چلتے چلے جائیں گے. یہ ویری سیڈ, ویری سیڈ. اچھا ذرا تھوڑا سا آپ کے فیلڈ کی طرف آتے ہیں, وہ ہے اکانومی. مارکیٹس جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائیلی سینسٹیو ہیں, نظر آ رہی ہیں, خاص طور پہ ایران ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے, اور شپنگ جو کنسرنز ہیں ان حوالے سے بھی. تو کیا یہ جو ٹینشن ہے اگر دوبارہ ریزیوم ہوتی ہیں گلف میں, تو کیا پاکستان جو ہے ایک مزید یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی انفلیشنری ویو جو ہے وہ آئل پرائسز کے حوالے سے دیکھے گا, اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پہ بھی آئے گا؟ ڈیفینیٹلی آئے گا. وہ تو کوئی دنیا نہیں اوائڈ کر سکتی, تو پاکستان جیسا ویک اکنامک ملک کیسے اوائڈ کر سکتا ہے بھائی؟ ایوری ٹائم $1 بڑھتی ہے آئل کی پرائس, تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے, ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو فائنینس کرنے کے لیے ہمارے پاس تو ڈالر ہے ہی نہیں, تو ہم تو بورو کرتے ہیں. خیر انڈیا کے پاس تھوڑا بہت ریزرو ہے تو وہ مینج کر لیتے ہیں, وہاں بھی بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں. اینڈ مودی صاحب نے یہی کہا کہ پاورٹی بہت بڑھ رہی ہے. بٹ اینی وے گوئنگ بیک ٹو پاکستان اور ریجن کے, ایون دا گلف اسٹیٹس جو بہت رچ ہے اینڈ سو آن سو فورتھ, ان کی سوورن فنڈز جو کہ انہوں نے ایکومولیٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن ان کا بھی اگر ایکسپورٹ بند ہو گئی تو آہستہ آہستہ ان کے اوپر ہی بڑا اثر پڑے گا ساری ریجن. ہاں, اور ایف ڈی آئی تو ہماری بالکل ہی نیچے چلی گئی ہے. ایف ڈی آئی کا تو کوئی حال ہی نہیں رہا. کوئی اکانومی میں کیسے بریک ملے گی پاکستان؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ جنگ چل رہی ہے اینڈ سو آن, کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ اٹس ناٹ پاسبل. انویسٹر تو سیفٹی دیکھتا ہے, ریٹرن دیکھتا ہے, وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹیکسیشن اتنی ہائی ہے, اور وہ پتہ نہیں کہ ٹیکس ڈالرز جاتے کہاں ہیں, کیونکہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ ہے, وہ لیتی ہے اور دیتی کچھ نہیں ہے ان ریٹرن. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کیا کہ ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ ہے ہماری, صرف لینے کے اوپر لگی ہوئی ہے, دینے کا اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں, لفظ نہیں ہے. نہیں بالکل, پولیٹیکلی بھی نہیں اور اکنامکلی بھی نہیں, تو جبھی تو اتنے حالات خراب ہیں. ہاں, اسی وجہ سے لوگوں میں ایک عجیب سی ایک غیر اطمینانی جو کیفیت ہے وہ نظر آتی ہے. اچھا, یہ جو تھوڑا سا مجھے یہ بھی جاتے جاتے بتائیں کہ یہ جو ماسکو اور بیجنگ کا سلسلہ چل رہا ہے, پیوٹن صاحب وہاں پہ پہنچ کے میں ہیں, ان کے دورے کی کیا امپورٹنس ہے؟ اور ظاہر ہے کہ ان کو
وانگ یی نے جا کے استقبال کیا ہے ان لائک امریکن پریزیڈنٹ. اس سے کیا انہوں نے سمبولک کوئی جیسچر دیا ہے؟ بالکل دیا ہے, اور وہ تو بڑی امپورٹنٹ ریلیشن شپ بڑھتی چلی جا رہی ہے اب, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیوٹن کے اوپر پریشر کم ہوا ہے بیکاز آف دس گلف کو یوکرین کے اوپر پریشر کم ہو گیا ہے, یورپ اتنا ڈیوائیڈڈ ہے تو ان کے اوپر پریشر نہیں ہے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. اور ایک چیز جو ہوئی ہے ہم ڈسکس نہیں کر پائے وہ یہ کہ جب ٹرمپ اور ان کی پریزیڈنٹ شی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں لگا یہ کہ انہوں نے ریکگنائز کر دیا چائنا ایز اے میجر پاور, اور وہ تائیوان کے اوپر بھی اپنی اسٹانس امریکہ چینج کرے گا اور ان کو انوالو نہیں ہوگا جنگ کے اندر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے پیوٹن اور چائنا کی انکریزنگلی امپورٹنٹ ان دا ورلڈ. یہ ٹرانسلیٹ ہوگی انٹو سم تھنگ؟ آئی تھنک یہ ٹرانسلیشن یہ لوگ بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں, ان کا انفلوئنس بڑھتا چلے جاتا ہے, ٹریڈ بڑھتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رشیا از اے نیٹ پلس انرجی پرووائڈر اور اویلیبلٹی ان کی اتنی ہے, اور ان کی اکنامک ریلیشن چائنا نیڈز آئل اسٹل, انرجی تو ان کو ابھی بھی ضرورت ہے, تو یہ اسٹرینتھن ہو جائے گی پارٹنرشپ. اور تو برکس وغیرہ, برکس کا رول جو ہے وہ بڑھے گا, آپ سمجھتے ہیں ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بھی بڑھے گا؟ اس طرح بڑھے گا کسان صاحب کہ ان دونوں کی ریلیشن بڑھے گا. میرے خیال میں برکس کا رول نہیں بڑھے گا, برکس از ٹو ڈیوائیڈڈ. انڈیا بھی تو ہے نا اس میں. ہاں انڈیا بھی ہے اس میں. ہاں انڈیا ڈیوائیڈنگ فیکٹر ہے. پاکستان کو باہر رکھا ہوا ہے, پاکستان کو باہر رکھا ہوا ہے انڈیا نے, یو نو دیٹ رائٹ. ہاں بالکل بالکل بالکل. لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس بھی اب آپشن ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو جلدی لے لیں گے برکس کے اندر, مجھے لگتا ہے. آئی تھنک کہ انہیں کرنا چاہیے, اور اس میں رشیا اور چائنا کا بڑا رول ہے. کیا رول ہوگا ان کا؟ رول ہوگا ایڈمیشن کروانا, انڈیا کو پرسویٹ کرنا, کیونکہ ان کا آپ کو پتا ہے نا برکس کا جب فاؤنڈنگ ہوئی تھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے وہی ڈیسائیڈ کریں گے کسی کو ایڈمٹ کرنا. اٹ ہیز ٹو بی یونانیمس. لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف آخری میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خواتین حضرات, یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ ڈراپ کر کے 35% پہ آ گئی ہے. سٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیول پہ ان کی اپروول ریٹنگ چلی جائے, اور ان کی جو ریپبلکن سپورٹ ہے اپنے میگا بیس میں بھی وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ٹرانسلیٹ کرے گی انٹو سم تھنگ نیگیٹو فار دا پریزیڈنسی. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, اس پہ آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے. ساتھ بھی بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم.